अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालिया के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। मुल्क की सियासत में फिर माफिया का चर्चा है। मुल्क की सियासत में एक मरतबा फिर आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट की है कि सिसिलियन माफिया की तरह पाकिस्तानी माफिया रिश्वत की पेशकश कर रही है, जबकि इदारों को ब्लैकमेल करने के साथ साथ उन्हें धमकियां भी दे रही है। उसके बाद बात होगी वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका की। कितना आम है वज़ीर आज़म अगले हफ्ते अमरीका के अहम तरीन दौरे पर वाशिंगटन जा रहे हैं। दौरा ऐसे वक्त पे हो रहा है कि जब अमरीका अफगानिस्तान से 18 साल के बाद निकलने या मजीद ठहरने से मुतालिक गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार है। और फिर बात होगी क्या नवाज शरीफ नहीं बचेंगे। ये हम नहीं कह रहे। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद साहब का कहना है कि नवाज शरीफ के खिलाफ अदालती फैसला वापस हुआ तो दूसरे केस पे सजा हो जाएगी। वो कहते हैं कि अब वीडियो की सियासत खत्म हो चुकी है। दीगर अहम मुल्की अमूर और ट्रेनों के हादसे पर इस्तीफे के मुतालबे पर भी शेख साहब क्या कहेंगे। आज खास गुफ्तगू है शेख रशीद अहमद साहब के साथ। मौसम गर्मा के में मानसून की सीजन का आगाज हो गया, मगर मुल्की सियासत का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है और सियासी गहमा गहमी के साथ साथ बयानात की गर्मी भी अरूज पर है। हुकूमत और अपोजिशन मुसलसल कोर्स सियासी पेशकदमी कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ। एक तरफ सेनेट का महाज गर्म है, दूसरी तरफ जज वीडियो स्कैंडल का मामला है। अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए सियासी चालें सोच रही है, वहीं हुकूमत अपोजिशन की चालों का जवाब देने के लिए अपना लाहे अमल बना रही है। सियासी महाज के साथ साथ एहतसाब का अमल भी जो है भरपूर तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। गिरफ्तारियां, मुकदमात, पेशियां, हर आने वाला दिन मुल्क की सियासत में कोई नई सूरत हाल लेकर आ रहा है और आइंदा आने वाले दिन मजीद अहम होते जा रहे हैं। सिसिलियन माफिया की जो डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने इनके लिए वो अल्फाज का चुनाव किया था, वो एक एक शख्स पे सेट बैठती जाएगी। नवाज शरीफ साहब के केस में हुकूमत ने ब्लैकमेल के जरिए ये फैसला हासिल किया। जब सिरजानी साहब को हमने मुंतखब किया वो उस वक्त का अपोजिशन का कंसेंसस कैंडिडेट था। आज नया पाकिस्तान में अपोजिशन का मेकअप तब्दील हो चुका है। ये 90 दिन पाकिस्तान की सियासत के बड़े अहम हैं। इमरान खान ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। अल्लाह खैर ही करे, दोनों का मिजाज एक जैसे ही है। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब वक्त निकालने के लिए। आज मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी। अब आप खुद कहते हैं कि फिर हम मीडिया वाले यही बात उठाते हैं, लेकिन उसमें आपने आज फिर कह दिया कि अगले 90 दिन बहुत अहम है मुल्क की सियासत के लिए। अच्छा, अगर हम बाज नहीं आते तो शेख साहब आप भी वैसे तारीखें देने से हिचकिचाते नहीं, हर प्रेसर में कोई तारीख जरूर देते हैं आप। देखें, प्राइम मिनिस्टर जा रहा है अमेरिका, वेरी सेंसिटिव डेज, और कल बड़ा पॉजिटिव अप्रोच हुई है कि रशिया, चीन और अमेरिकन एंड पाकिस्तान, इसमें से इंडिया आउट हुआ है, देखें आप। और ये काबुल के हालात में एक तारीखी रोल होगा, और अगर ये कुछ सेटलमेंट हो जाती है तो हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है उसमें एक बड़ी नुमायां तब्दीली होगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी में नुमायां तब्दीली होगी। और वो लोग जो खबरें लगवा रहे थे जी कि फॉरेन ऑफिस को तो अमेरिका को तो पता ही नहीं कि इमरान खान आ रहा है, अब उनसे पूछे ना कि पता है कि नहीं पता। एक दिन पहले ऐसी खबर चलाते हैं कि मुल्क की तज़हीक हो, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की तज़हीक हो। अब मुझे ये बताएं कि क्या यहाँ अकल के अंधे बैठे हुए हैं, कोई यहाँ बगलोल बैठे हुए हैं कि वो सारा शेड्यूल तय हो गया, सारे मसले तय हो रहे हैं। मैंने तो आपको बहुत पहले कहा था कि एक अरबी शहजादे ने कहा जी कि जितने पैसे आपको दिए हैं इससे दुगने और दे देता हूं मैं। उनके नाम से उनका नाम ना आए, इमरान खान ने कहा नहीं उनका नाम आएगा। सारे अदारे चाहते थे कि ये बात मान ली जाए मेरे समेत, मैं पहले इतराफ करता हूं। अच्छा, मैंने इमरान खान को कहा कि ये बात मान ले। सर ये वो एनआरओ, फिर ये वही एनआरओ था जिसके खान साहब बात कर रहे थे और आप फिर एनआरओ के हक में थे। इसको एनआरओ कहेंगे, क्या कहेंगे? आप कह रहे थे बात मान लें तो। देखें, मैं अपने उम्र के तजर्बे के साथ ये कहता हूं कि इन लोगों ने हुकूमतों को चलने नहीं देना होता है। इनके ट्रेडर्स में तल्लकात होते हैं, इनके कई ग्रुप्स में तल्लकात होते हैं। ये वीडियो देखे ना, वीडियो खेल देते हैं। पहले तो जलसा खेलते थे। मैं कौम के सामने इसका इतराफ किया कि मैंने खान साहब को कहा इनको दफा होने दो और सुख की जिंदगी गुजारो। और जो जुमला इमरान खान ने इस्तेमाल किया उस बादशाह के साथ, उसने कहा नो वे, मेरा ख्याल था उन्हें पैसे नहीं लबने जड़ा वो कह के जा रहे हैं। बट वो असूली से लोग, खानदानी लोग होते हैं, उन्होंने इसके बावजूद पैसे भेज दिए। मैं इस बात पे तैयार था कि ये
پردے کے پیچھے جو ان کے نام کے پیسے مل رہے ہیں وہ بھی ابھی کئی لوگ دینے کے لیے آ رہے ہیں نا, جو بزنس مین ہیں ادھر ادھر سے تیار بیٹھے ہیں. سو ایسے لوگوں کے مقابل میں عمران خان نے کہا نہیں تو نہ صحیح. کتنے پیسوں کی بات ہو رہی ہے شیخ صاحب؟ کتنے پیسے آفر کیے گئے جو خان صاحب نے منع کر دیے؟ اور ویسے یہ احتساب کا پھر کیا بنے گا؟ اگر ڈیل ہی کرنی ہے تو وہ جو احتساب کے نام پہ ووٹ لیا, آگے کیا بن رہا ہے احتساب کا مجھے بتائیں. یہ میں پوچھنے والی تھی. جیل میں کلرک جا رہا ہے, ڈپٹی ڈائریکٹر جا رہا ہے, یہ چور پکڑے گئے سزا ہو گئے, ایسی ویڈیو لا رہے ہیں. اور یہ میں نے ابھی پریس کانفرنس میں آج کہا ہے کہ یہ پورس کی ہتھنی ثابت ہوگی. یہ وہ ہتھنی ثابت ہوگی. پہلے اس نے عمران خان کے مقابلے میں نواز شریف کا اقتدار ختم کیا, اب ساری پارٹی کو ختم کرے گی. اور اگر خدا نہ خواستہ اس 90 دنوں میں انہوں نے کوئی حماقت کی, انہوں نے کوئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, تو یہ ٹکٹکی پہ ہوں گے. دنیا میں پاکستان کی جغرافیائی اہمیت اتنی زبردست ہے اور اتنی زبردست ہونے جا رہی ہے. ہم بھوکے ہیں, ننگے ہیں, معاشی طور پر تباہ ہیں, گیس مہنگی ہے, بجلی مہنگی ہے, بے روزگاری ہے. اس کے باوجود اللہ نے جغرافیے میں ہمیں ایسا بنایا کہ دنیا کا کوئی آدمی ہمیں دنیا کی کوئی انٹرنیشنل کیا جملہ استعمال کروں, جو فورسز ہیں وہ ہمیں بائی پاس نہیں کر سکتی. اور آج چین, روس اور امریکہ پاکستان کے ساتھ ایک پیج پہ آ رہے. اور ابھی یہ سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں جناب ایسا ہے ویسا ہے, میں ایک بڑا جملہ استعمال کرنے جا رہا ہوں. فارن آفس سے معافی, پہلے معذرت کرتا ہوں, معافی نہیں, معافی تو بہت بڑا لفظ ہے. آج پاکستان اور عمران خان اگلے الیکشن کے لیے افغانستان میں فوجوں کے وڈرا کے لیے ٹرمپ کی مجبوری ہے. میں پھر دہراتا ہوں, دیکھیں امریکہ میں کئی حکومتیں, لوگ سمجھتے ہیں وہاں پینٹاگون ہے, وہاں CIA ہے, وہاں تھنک ٹینک ہے, وہاں اللہ کانگریس ہے, وہاں پریزیڈنٹ ہے, 7-8 حکومتیں ہیں جی. اس کے باوجود ٹرمپ کا ایک اپنا سٹائل ہے. اٹس اے نیو سٹائل ان امریکن پالیٹکس. ہی ڈیم کیئرس کہ کیا کوئی کہہ رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. نہیں, آج آپ کہہ بھی رہے تھے اپنی پریس کانفرنس میں کہ خان صاحب اور ٹرمپ کی جو ملاقات ہے, جو آپ کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں وہ یہ ہے, اللہ خیر کرے, دونوں کا مزاج ایک جیسا ہے. یہ آپ نے ٹرمپ سے ملا دیا خان صاحب کو. خان صاحب کو یہ بات پسند آئے گی؟ ویسے میں خان کو جتنا اقتدار میں دیکھا ہے نا, اتنی 10 سالہ دوستی میں نہیں دیکھا, سیاست میں نہیں دیکھا. اس کا دیکھیں نا, اب میں آپ سے کیا عرض کروں کہ میں نے کل بھی خان صاحب سے بات کی ایک, اس نے کہا شیخ رشید, میں نے کہا میرے سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے اس ملک میں. میں ماں کا جنازہ چھوڑ کے 7 سال قید لیے, سلام پھیرتے ساری, میرا کسی نے پروڈکشن آرڈر نہیں جاری کیا. ابھی ہم 19 تاریخ کو میاں والی ایکسپریس کا افتتاح کر رہے ہیں, وہاں ایسی بات کروں گا کہ دنیا اچمبے میں آ جائے گی کہ کیا شیخ رشید نے بات. ابھی کر دیں, میں چاہتا ہوں تاریخ تک کیا انتظار کرنا, عمران خان ابھی کر دیں, کوئی ہنٹ دے دے. مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے نا, ہنٹ دے دے. ہمارا تو دیکھیں نا میاں والی میں ٹرین کا ہی افتتاح ہے نا. اچھا, سو ہمیں آپ سے جو بات کرنی ہے کہ پاکستان کے مسائل خوفناک ہیں, لیکن عمران خان کے علاوہ حل نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ جو 90 دن کی آپ نے بات کی, جی کر لے بات. اگر اس لیے میں نے بولی ہے 90 دن کی بات کہ نواز شریف کے کیس کی اپیل لگ رہی ہے. نمبر 1 عمران خان کا دورہ امریکہ ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 آپ 90 دن کیوں امپورٹنٹ کہہ رہے ہیں؟ نواز شریف کی بیل لگ رہی ہے جس میں اس ویڈیو کو نتھی کر دیا گیا ہے اس کے ہائی کورٹ کے کیس کے ساتھ. اور میں ان لوگوں کو جانتا ہوں, میرے علاقے کے لوگ ہیں, یہ حلفیہ بیان دینے کے لیے نہیں آئیں گے. یہ اجرتی قاتل ہیں, کئی فائنینشل ڈکیت ہیں, کئی اجرتی قاتل ہیں, اور کئی حکموں کے ٹوٹ ہیں, مالشی ہیں. یہ نہیں آئیں گے. اور وہ تارک شارک ملتان, ان کی کھپت ہی نہیں ہے, یہ آئیں گے. اگر حارث بیان دیتا تو اب نواز شریف تو کہے گا جی میں نے تو بیان نہیں دیا, مریم کا اس کیس سے تعلق کوئی نہیں. یہ سارے الٹے بانس بریلی کو ہو گئے ہیں, یہ ان کے گلے پڑنے جا رہا ہے یہ کیس.
میں ایک بہت ذمہ دار آدمی کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, نہیں بھی بتانی چاہیے بٹ کوئی فرق نہیں ہے. اس نے مجھے کہا کہ شیخ رشید ہم نے 4 مہینے تک نواز شریف کو سمجھایا کہ پنگا نہ لے, اور یہ تیری بیٹی تجھے خراب کر رہی ہے. اس نے کہا نہیں, ہمارے سامنے چپ بیٹھا رہتا, حکومت وہ کرتا, سارا میڈیا کو ہینڈل وہ کر رہی تھی. آج جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت کے حالات کوئی ایک دن کی پیداوار ہے, یعنی یہ حکومت عمران خان کو ایک دن کے فیصلوں سے ملی ہے, نہیں. یہ اداروں کی بڑی لمبی سٹڈی ہے کہ یہ 10 سال چوروں اور ڈکیتوں کا دور تھا, لیکن جمہوریت کے ساتھ ان کو چلنا پڑتا تھا. تو شیخ صاحب پھر تو آپ وہی بات ہے نا, یہ تو پھر آپ اپوزیشن کی بات کے ان کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہی ہے آپ کی بات, کہ پھر یہ تو ایک طریقے سے پوری سٹڈی کے نتیجے میں موجودہ سیٹ اپ آیا نا, وہ بھی یہی بات کرتے ہیں. آپ غالباً دیکھیں لوگوں نے ووٹ دیا, منتخب کر کے ہوا ہے. آپ اس کو جو کچھ بھی وہ کہتے رہے, عمران خان نے 2 بڑی پارٹیوں 2 چوروں کے درمیان سے بال کرا کے سینٹر کی وکٹ لی ہے. اور عمران خان کے لیے یہ پی ٹی آئی تو 3 مہینے کہتی ہے, میں تو پہلے دن سے آپ کو 2 سال کہہ رہا ہوں کہ 2 سال میں حالات ٹھیک ہوں گے جی. حالانکہ کئی پی ٹی آئی کے لوگ عمران خان ہی ہے جو میرا ڈیفینڈ کرتا ہے مجھے, ورنہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ شیخ رشید کیا باتیں کرتا ہے. میں آج بھی یہی بات کرتا ہوں کہ 2 سال میں عمران خان انشاءاللہ ان حالات کو ٹھیک چلیں سر, 2 سال تو اکانومی ٹھیک دینے کو تیار ہے لوگ. اچھا, جو میرا آخری سوال ہوگا اس 90 دن کے حوالے سے, بیکاز ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے کہ اگلے 90 دنوں میں اہم فیصلے ہیں کچھ اداروں سے متعلق خان صاحب کے سامنے. اس پہ خان صاحب نے ڈیسیجن کر لیا ہے یا ابھی کریں گے یا لاسٹ منٹ پہ سوچیں گے؟ ذرا میرا خیال ہے اس سے بھی منسلک ہے اگلے 90 دن کی جو بات آپ کر رہے ہیں. ہاں صحیح ہے, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, آپ پہنچ گئے. تو ابھی خان صاحب نے اس پہ فیصلہ کر لیا ہے, کرنا ہے, یا سوچ رہے ہیں, کوئی بات چیت مشورہ؟ میں اتنا بچہ تو نہیں ہوں کہ میں سارے فیصلے ہی, آپ سوال کر سکتی ہیں, جواب. عمران خان نے مجھے ایک بات نیا لفظ سمجھایا, لیفٹ آف. جو بال تم نے نہ کھیلنی ہے اسے لیفٹ آف کر دیا کرو. سو آپ کے اس سوال کو میں لیفٹ آف کر رہا ہوں. چلے زبردست, آپ سوال پوچھنا میرا فرض تھا کہ آپ نے ویل پلیڈ کر دیا. اچھا آگے بڑھتے ہیں. آج آپ نے کہا جی کہ اگر یہ دوبارہ اپیل ہوئی تو یہ جو دوسرا فیصلہ ہے وہ بھی ریورس ہو جائے گا. اب شیخ صاحب اس طرح کی باتیں جب آپ لوگ کرتے ہیں نا, تو پھر اگلی پارٹی یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ آپ کو پہلے سے فیصلے پتا ہوتے ہیں. اب آپ نے اتنے کانفیڈنٹلی کہہ دیا کہ دونوں فیصلے ریورس ہو جائیں گے, وہ دوسرے میں بھی سزا ہو جائے گی. اللہ نے مجھے عقل دی ہے, اور جس کی وجہ سے میں اپنے لیے مسئلے پیدا کر دیتا ہوں. 9-10 سال سے جھوٹ نہیں بول رہا جس کی سزا مجھے سامنے نظر آ رہا ہے کہ ایک کیس میں وہی کیس ہے, اس میں سزا ہوئی ہے, دوسرے کیس میں اس کو بری کیا گیا ہے. اگر کا لفظ ہے, یہ نہ کہ ضروری نہیں ہے ریویو ہو, اور یہ کیس ان کو پھنسا دے گا. جس شخص نے بھی اس کو مشورہ دیا ہے کہ یہ ویڈیو چلا دو, ویڈیو اگر معذرت کے ساتھ بڑا مہذب ٹائم ہے اس وقت جب میں آپ کو انٹرویو میں خطاب کر رہا ہوں, جو کچھ ٹرمپ کی ویڈیو چلی ہیں اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ جو کچھ ٹرمپ کی سیاست سے پہلے ویڈیو چلی ہیں وہ کوئی تصور کر سکتا ہے دکھانے کا؟ امریکہ میں وہ بھی دکھائی گئی ہیں, لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اور اگر ٹرمپ جو ہے وہ افغانستان سے فوجیں نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پاکستان انڈیا کو بیلنس کر سکتا ہے, کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ انڈیا جو ہے امریکہ کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بن جائے گا. اگر ہم ایک بیلنس رول پلے کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہماری فارن آفس کی بھی بہت بڑی کامیابی ہے. انٹرنل معاملات ہمارے ضرور خراب ہیں, اس کو ٹھیک کرنا ہے, اور ٹھیک کر لیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا, ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ عادتیں بڑی بگڑی ہوئی ہیں. ایک نواز شریف, آصف زرداری یا شہباز ہی کرپٹ نہیں ہے, معاشرے کا بہت بڑا حصہ کرپٹ ہے. کرپٹ آدمی کی ڈیلیوری بڑی زبردست ہے. جو کرپٹ افسر ہوگا وہ کہتا ہے یس ڈن, جو آنسٹ آدمی ہوگا وہ کہتے ہیں جی بورڈ میں بھیج دیں اس کو, ذرا کمیٹی میں لے جائیں. سو رکاوٹیں کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ رکاوٹیں دیانتداری میں ڈیلے ہوتی ہے, دیانتداری میں فیصلے لمبے ہو جاتے ہیں. جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیلیوری کرتے ہیں جلدی. اچھا, اور آج جو ہمیں تانا مل رہا ہے سارے ملک سے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یا عمران خان کا موٹو سب سے بڑا یہ ہوا
کہ کرپشن کو پاک کریں گے تو ملک کی بنیاد ٹھیک ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جناب علی کرپشن کو ختم کرنے کی بجائے ہم کچھ اور کر رہے ہیں. نو نو نو, ورنہ تو حکومت بڑی ان کی ڈیمانڈ کیا مجھے اچھی بات ہے. گھر کا کھانا جانے دیں. نہیں شیخ صاحب اچھی بات ہے. آپ مجھے بتائیں وہ گھر کا کھانا کھا لے گا, صرف اس میں رکا ہوتا ہے. ہم نے جیلیں کاٹی ہیں, گھر کے کھانے کا اسے کوئی شوق نہیں ہے. جو گھر کا کھانا آتا ہے تو جیل سپرینٹینڈنٹوں سے یہ ملی ہوتے ہیں, اس میں کوئی رکا ہدایتیں کوڈ ورڈ ہوتے ہیں. دیکھیں نا یہ اتنے بزدل ہوتے ہیں, یہ جیل میں ملاقاتوں میں بات چیت بھی نہیں کرتے, لکھ کے کرتے ہیں کہ وہ کیمرے نہ لگے ہوں. نہیں تو شیخ صاحب اور مجھے بتائیے, مطلب آپ نے بھی اسیری کاٹی ہے, اس کے علاوہ آپ نے بھی دیکھے ہے وہ ادوار جہاں پہ سیاسی جبر ہوتا تھا, تو پھر کیا کریں. اور دوسری بات یہ کہ اتنی خوفزدگی کا شکار کیوں ہے یہ 5 گورنمنٹ. سٹار جیلوں میں جیلیں کاٹے ہیں. ہم خود تو غریب نہیں ہیں, ہم غریب ماں باپ کی اولاد ہے. ہمیں بھاولپور میں 3.5 سال قید کاٹی ہے. میں میاں والی جا رہا ہوں, جس جیل میں پانی جو ہے پانی نیچے سے ملتا تھا, وہ پتلی پلیٹ میں چائے ملتی تھی حضور. غوث بس بجنجو میری ساتھ والی بارک میں ہوتا تھا. یہ جا کے بتائیں نا بلوچستان کی جیلوں میں, یہ تو میریٹ ہوٹل میں رہ رہے ہیں جی, اے سی لگا ہوا ہے, 2 خانسہ میں ہے. تکلیف یہ ہے گھر سے کھانا نہیں آیا, باپ چاہو تم ادھر بالٹی گوشت بناؤ, ادھر سجی بناؤ, ادھر سشی کھاؤ. جو غریب کھاتا ہے اس کی تو شکل نہیں دیکھ سکتے. جو ہم نے کھانے کھائے ہیں جیلوں میں, اس میں تو جمپ مار کے نیچے سے دال نکالنی پڑتی تھی. پورا ہاتھ ڈالتے تھے تو بالٹی میں سے دال کا پیالہ تو اندر ہوتا نہیں, ہاتھ ہی ہوتا تھا. وہ ہاتھ ہی بالٹی میں مارتے تھے, تو ایک ادھر سے ایک الٹے ہاتھ سے اس کو ڈالا اور پیاز شیاز کاٹا اور کھائی. یہ تو موجیں لگی ہیں. نہیں تو پھر بھی اس لیے میں کہتا ہوں یہ باہر جائیں, ان کا خرچہ بھی لگے. پھر بھی خوفزدگی کیا ہے. پھر آپ لوگ نہ کمیٹی کے اجلاس ہونے دے رہے ہیں, نہ پروڈکشن آرڈر آپ کو پسند آ رہا ہے کہ یہ لوگ اسمبلیز کے اندر آئے, اس کو بھی آپ چینج کرنے کی کوشش کریں. بہت اچھا آپ نے سوال. سب جیلوں میں آپ سکون سے گورنمنٹ کریں, بڑا دیکھیں ہم اپنا کیس ڈیفینڈ نہیں کر سک رہے. ہم اپنا کیس ڈیفینڈ نہیں کر رہے. یہ کرتے کیا ہیں, جمعے کے دن قائمہ کمیٹی کی ایک میٹنگ رکھ لیتے ہیں جی. اب جو جمعے کے دن میرا افسر آئے گا نا جی, قانون کے مطابق مجھے اسے بدھ اور جمعرات کا ٹی اے ڈی اے دینا ہے. اگلی میٹنگ یہ سوموار کو رکھ لیتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ جمعے کے دن ہی میٹنگ ختم کر لو, افسروں کا خرچہ جو ہے قائمہ کمیٹی میں 3-4 لاکھ روپیہ ٹی اے ڈی اے کم از کم ہوگا. یہ 7 دن کا جو خرچہ ہے, اور جتنے ممبر آتے ہیں ان کا مجھے نہیں حساب پتا, میں اپنا حساب بتا رہا ہوں. ایک جمعے کی میٹنگ, یہ جمعرات کو 2 دن رکھ لیں جی. کوئی دیکھیں یہ میڈیا کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ صرف اور صرف لڑائی ٹی وی پہ اوپر ہے. میں کل بھی عمران خان کے آگے جو ہے جی ٹی وی مالکان کا اور ٹی وی اینکرز کا کو سپورٹ کر رہا تھا. لوگ میری بات سنیں, مجبوری ہے کہ جو ایک ٹی وی چینل دکھائے گا دوسرا بھی دکھائے گا. اب سب لوگ کہیں گے جناب علی ان کو جناب علی گھر سے کھانا نہیں آنا. بابا کھانے کا مسئلہ نہیں ہے, رکے بازی کا کوڈ ورڈ کا مسئلہ ہے. ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے, کوئی نہیں, ہمارا تو کھانا دینے والا ہی بھاولپور کوئی نہیں تھا جی. ماں مر گئی تھی, سو وہیں جو کوئی دال تڑکا تھا وہی. ہمارے تو آپریشن بھی اسپتالوں میں ہوئے. اب آپ کو میں پیٹ کاٹ کے تو نہیں بتا سکتا قمیض سے. ہمارے لیے تو کسی نے نہیں کہا لندن جانا, ہمیں تو وہیں اسپتال کے بسترے پہ لٹکایا اور اس طرح مارا اور ٹانکے لگائے اور کہا جاؤ جی تم ٹھیک ہو. یہ اللہ کی پکڑ میں ہے, اللہ کی سزا میں ہے, اللہ نے ان کو پکڑا ہے. میں یہ کہتے ہیں کہ جناب علی مرسی نہیں بننے دیں گے. مرسی تو بڑا نامور اسلامی بندہ تھا. آپ کرسی کی خاطر لڑ رہے ہیں, اور کرسی آپ کو اس جگہ لے جائے گی کہ آپ نے تصور نہیں کیا. جو آپ عدلیہ کے خلاف عظیم ججز ہیں, ہمارے کھوسا صاحب چیف جسٹس ہیں, عظمت سعید ہے, آپ دیکھیں اعجاز الحسن صاحب ہیں, فیصل عرب صاحب ہیں, سجاد شاہ صاحب ہیں. کیا دنیا ان کو پوچھتی ہے ناموں کو. جو کچھ ریلیکس ہے, انہوں نے کیا کہا لیٹ قوم کے سامنے, یہ کیس میں نے لڑا ہے, کریڈٹ سارا لے رہے ہیں. یہ نواز شریف کو پاناما کیس میں میں نے 63 کا کیس کیا ہے, باقی ساریوں کے کیس تو ابھی تک چل رہے ہیں جی. فیصلہ تو میرے کیس پہ ہے. ایک فیصلہ انہوں نے کہا جسٹس شیخ عظمت صاحب نے اور کھوسا صاحب نے, عظمت صاحب نے کہا میں آج تک نہیں بھولا, انہوں نے کہا لسن, ایک ڈیڈ لے آؤ کہ یہ پیسے آپ نے کس طرح یہ فلیٹ خریدا. پھر تم انہوں نے کہا کل لے آئے, کل فارغ ہے یہ کیس. یہ کبھی قطری خط لے آئے جی 1122 جسے میں نے نام دیا, کبھی وہ لیٹر لے آئے جس کی وہ
ابھی متعارف ہی نہیں ہوا تھا. دیکھیں چوری چور کے پاؤں نہیں ہوتے. دنیا میں میڈیا اتنا آگے چلا گیا ہے کہ پاناما کیس کو, اور ایک اور بات بتاؤں, ہمیں سپر پاور کیوں بلیک میل کر لیتی ہیں؟ ہمیں سپر پاور اس لیے, اس جج نے تو کہا نا میرے کوئی ویڈیو تھی جو دکھا کے انہوں نے بلیک میل کیا. سپر پاوریں بھی ملکوں کے ترقی پذیر ملکوں کے حکمرانوں کو بلیک میل کرتی ہیں, تیرا پیسہ وہاں پڑا ہے, چلیں تیرا پیسہ وہاں پڑا ہے. شیخ صاحب ٹھیک ہے, یہ آپ کا نقطہ, لیکن میرا بنیادی سوال پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ قائمہ کمیٹی کے اجلاس مت ہونے دیجئے, پروڈکشن آرڈرز بھی چلے, آپ کی مرضی ہے, قانون آپ بدل سکتے ہیں, بدل لیں, لیکن پھر لیجسلیشن کیسے ہوگی؟ 2 اجلاس کے درمیان میں کمیٹیاں جو ہیں وہ قانون سازی کرتی ہیں, جو ہرا خرچہ ہوتا ہے یہ اس چیز کے لیے کیا جاتا ہے. دوسرا پروڈکشن آرڈر اگر آج آپ لوگ بند کر دیں گے, یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ اس ملک میں وقت بدلتے ٹائم نہیں لگتا, کل کو پھر اوروں کے اگلے جو ہیں اس میں پروڈکشن آرڈرز ان میں آپ لوگوں کے بھی بند نہ ہو جائیں. یہی تو ہم رو رہے ہیں. ایک قانون ہونا چاہیے. ایک بندہ جس کا نام شیخ رشید ہے, سیاسی ورکر ہے, اپنا سیلف میڈ آدمی ہے, اور اس کو ایک کلاشنکوف میں کیس میں 7 سال قید ہوتی ہے, ماں کا جنازہ سلام پھیرتا ہے اور ادھر پکڑ لیا جاتا ہے, اور اگلے دن جا کے 7-8 دن بعد مجھے عامر متین نے اور احمد میر نے جیل میں آ کے کہا تجھے 7 سال قید ہو رہی ہے. میں کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں نے کیا ہے؟ میں تو جیل میں ہوں, پیچھے لال میں پکڑا گیا, بعد میں وہاں سے کلاشنکوف نکلی, 7 سال قید ہو گیا, 3.5 سال مجھے کسی نے نہیں بلایا جی. ابھی ان کا مزاج ٹھیک نہیں ہوا. جب انہوں نے پہلے بیانیہ دیا تھا نا, جب جا رہے تھے, آپ دیکھیں پنڈی سے لاہور تک ان کو 2 دن لگ گئے. جب ان کو سزا ہو گئی, یہ گوال منڈی میں بھی ٹائر نہیں جلا. جس دن ان کو سزا ہوئی, میں چیلنج کرتا ہوں سارے لاہور میں کسی ایک چڑیا نے پر نہیں مارا, کیونکہ ان کا سارا جو رائل سٹاک تھا وہ تو وہاں گیا ہوا تھا. ان کے جو چاہنے والے تھے وہ تو عدالت ادھر اسلام آباد گئے ہوئے تھے, پیچھے کسی نے چی نہیں کی, چوں چائی نہیں ہوئی. یہ ساری بہاریں وقت کی ہیں. یہ بڑا ظالم نظام اور سماج ہے. میں نے بھی حامد میر اور عامر متین کے کہنے کے بعد سارے ایم این اے کو خط لکھا تھا, پیچھے مڑ کے دیکھا ایک ایم این اے نہیں تھا. وہی میرے بچارے, کوئی ڈینٹر, پینٹر, ویلڈر, مکینک, موچی, درزی, دھوبی, نائی, جو میرا ساسا ہے کل, وہی میرے ساتھ عدالت میں تھے. انہوں نے مجھے کہا جاؤ شیخ صاحب اللہ کے والے باول کرایا ہوا تو ملاقات کرنے آئیں گے. یہ صورتحال ہے. اچھا, صورتحال تو یہ بھی ہے شیخ صاحب. چلے یہ تو سیاسی بات ہے نا, یہ ہم لوگوں کو انٹرسٹ کرتی ہیں. شیخ صاحب ایک سیکنڈ یہیں رک جائیے, یہیں سے بات ہوگی, بریک کے بعد آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. یہ خصوصی نشست ہے شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ. نئے پاکستان میں آپ کو تو پتا ہوگا لال حویلی کے ارد گرد سے رپورٹیں ملتی ہوں گی, روٹی 15 روپے کی ہو گئی ہے. شیخ صاحب یہ کتنا وقت آپ کو عوام دیں گی؟ ہاں, کتنا وقت آپ کا خیال آپ کو لوگ دینے کو تیار ہوں گے اگر اس طرح سے مہنگائی بڑھاتے رہے آپ لوگ؟ بہت برا ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے. کل میں نے پرائم منسٹر صاحب سے خود یہ بات کی ہے کہ کے پی کے میں جس نے بھی یہ کیا ہے غلط کیا ہے. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں, وزیر ہو کے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں, کسی کی جرت نہیں ہے. اس ملک میں بڑا عجیب نظام ہے. ایک دن ضیاء الحق نے مجھ سے کہا, بڑی تاریخی بات یاد آ گئی مجھے. ضیاء الحق نے کہا کہ شیخ رشید تم میری مخالفت کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا سر جان کی امان پاؤں تو ایک چیز عرض کروں. اس نے کہا یس یس یس. پہلے تو میں نے کہا جی یہ میرا کندھا دیکھا ہے, یہ نیچے ہے, اور یہ زیادہ یہ جنازے اٹھا کے میرے باپ کا تو تعارف کوئی نہیں تھا. اور دوسری بات میں نے کہا ضیاء الحق صاحب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, جب اقتدار میں ہو انسان نا, آنکھ ایک دوسرے سے نہ ملتی ہو تو لوگ کہتے ہیں آپ کی آنکھیں تو ہیما مالنی سے ملتی ہیں. آپ کی آنکھیں اور ہیما مالنی سے آنکھوں سے بڑی مشابہت ہے. اور کب اقتدار سے اتر جائیں کہتا ٹیرا تھا, ایک دوسرے سے نہیں ملتی. ہنسا بڑا ضیاء الحق, کہنے لگا شیخ رشید یہ بات تو ہی کسی صدر کے منہ پہ کہہ سکتا ہے. میں کہا میں کہہ سکتا ہوں اللہ کے حکم سے. اقتدار کی چاشنیاں بڑی اور ہوتی ہیں. ہمیں برے وقت کا احساس ضرور رکھنا چاہیے. اگر یہ کسی پولیٹیکل افیئرز کی بات ہوتی, دیکھیں چوری کے کیس میں ضمانت ہو گئی ہے, اس طرح ایک ہی اٹھا لو یار, شرم کرو. 2 انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ ضمانت ہو گئی ہے, کہ فلودے والے کے پیسے میں نہیں پکڑے گئے, پتاشے والے کے پیسے میں نہیں پکڑے گئے. مجھے تو وہ بندہ بہت اچھا لگ رہا ہے کراچی والا, جس میں کوئی رہ گئے تھے 13 کے 23 لاکھ, اس نے کہا ہاں میرے ہی ہیں. میں کہا صحیح کیا ہے اس نے.
چوروں کا مال جو ہے گزوں کے حساب سے جو ہے فلودے علا پاپڑ. دیکھیں انہوں نے چوری کے لیے بھی غریبوں کا اکاؤنٹ استعمال کیا, یہ نہیں کسی بڑے آدمی کا استعمال کرتے. سو ہمیں تو کس طرح سے سزا نہیں مل رہی. روٹی بھی غریب کے لیے 15 روپے ہو رہی ہے, لیکن آپ حکومت میں ہیں شیخ صاحب, آپ اتنی بے بسی کا اظہار نہ کریں. آپ یہ نہ کہ ہمیں سزا مل رہی ہے, آپ حکومت میں ہیں, ایٹ لیسٹ روٹی کی قیمت تو آپ لوگ کر سکتے ہیں نا کنٹرول, باقی چیزیں تو چلیں آپ کو کڑوی گولی کھانی ہی کھانی ہے نا. لوگ تو یہ کہیں گے آج جو آپ کا شو دیکھے گا. آئی ایگری ود, دیکھیں میں کہہ رہا ہوں آئی ایگری ود. اچھا, آج آپ پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ سنجرانی صاحب آپ کو جاتے دکھائی نہیں دے رہے. یہ کیسے ہے؟ بیکاز نمبر تو آپ کے پاس نہیں ہے, اپوزیشن کے پاس ہے جوائنٹ نمبر. یہ ویسے ہی ہے جیسے وہ آیا تھا, آصف زرداری کے کندھے پہ چڑھ کے آیا تھا اور آصف زرداری کی سپورٹ سے آیا تھا. ابھی بھی مجھے شک ہے کہ آصف زرداری اس سے اندر میں ملا ہوا ہے. جوائنٹ کینڈیڈیٹ کا اعلان ہونے والا ہے نون لیگ کے, میرے خیال ہے بزنجو صاحب جو ہے ان کے نام کے اوپر دونوں پارٹیز کا اتفاق ہو گیا ہے. تو پھر یہ کیسے گیم آپ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں بڑا دلچسپ مقابلہ ہے. بعض لوگ سیاست میں آتے ہیں, ہم کب آئے سیاست میں؟ دیکھیں جب قحط تھا ایوب خان کے خلاف ہم باہر نکلے, لوگوں نے بلے بلے کر دی. اب سنجرانی جو ہے تھوڑے دنوں کی بات ہے, بڑا کلوز مقابلہ ہوگا, فوٹو فنش ہوگی میرے خیال میں, اور فوٹو فنش میں سنجرانی صاحب جیت بھی سکتے ہیں اور ہار بھی سکتے ہیں, لیکن میں سنجرانی کو فوٹو فنش میں 2-3 انچ آگے دیکھ رہا ہوں, جیتتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اچھا, ممکن ہے غلط بھی ہوں, یہ میرا تجزیہ ہے. نہیں تو پھر کہاں یہ بات تبدیل ہوگی؟ بیکاز وہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ 12 سے 13 سینیٹر نون لیگ کے ہیں جو ہمیں ووٹ دینے کو تیار ہیں. تو ایسے ہی بات ہے یا پھر کوئی اور؟ پی ٹی آئی والے کو پتا ہوگا, میرا جملہ سیاسی ہے کہ میں فوٹو فنش میں سنجرانی کو چند قدم ابھی آگے دیکھا. سر کیسے دیکھیں گے نا, بیکاز کیا جو آزاد امیدوار ہے ادھر سے تبدیلی ہوگی یا آپ نے مجھے اتنا بھولا سمجھا ہوا ہے کہ ساری باتیں آپ کے سامنے نہیں, پولیٹیکل گیس بتا میں دیجئے. عقل مندوں کا لیڈر ہوں, بے وقوفوں کو تو میں ٹائم نہیں دیتا. آپ پولیٹیکل گیس بتا دیں. چلے چھوڑے, یہ بتائیں کہ آپ پولیٹیکلی کیا گیس کر رہے ہیں. اگر کسی آدمی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کیسے ہوگا تو وہ میرا پروگرام نہ دیکھے, اچھا وہ کوئی اور سوئچ آن کر لے. پھر کیا ہوگی شیخ صاحب؟ ہارس ٹریڈنگ ہوگی, کیا ہوگی؟ خان صاحب ان سے ملاقاتیں کریں گے, وہ پسند نہیں آتی بات, لیکن کرنا پڑے گا پھر سیاست کے لیے. پاکستان میں تو ہارس ٹریڈنگ کبھی ہوتی نہیں, جو کچھ ہوتا ہے رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ایسی کہہ دیتے ہیں, یہ کوئی 14 سال کی دوشیزیں ہیں جن کو خرید و فروخت اپنی مرضی ہوتی ہے. نہیں تو پھر آپ دوسروں پہ کیوں کہتے ہیں؟ ووٹ دینا ہے. جب وہ میاں صاحب کو ووٹ دیتے تھے تو پھر وہ اپنی مرضی سے دیتے تھے, جب وہ چھانگا مانگا گئے پھر اپنی مرضی سے گئے. میں نہیں کہتا, میاں صاحب کے وقت کے بھی تاریخ سن لیں آپ. جب میاں صاحب لے کے گئے تھے مری میں سب کو رکھایا تو ہم نے کہا جی ہم جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ چوئی نثار بھی تھا, چوئی نثار نے کہا جی کہ یہ ہماری بےزتی ہے کہ ہم یہاں ہوٹلوں میں ٹھہرے اور صبح ہم زندہ. میں نے کہا جی ہم نہیں ٹھہریں گے. اس نے کہا کیا مطلب ہے نواز شریف نے؟ میں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں ووٹ ڈالنے میں, نہ آئے تو سمجھ لینا ہم مر گئے ہیں, ہم اپنی لال حویلی میں سوئیں گے. ہم نے ووٹ دیا اور جو وہاں تھے اور میریٹوں میں سوئے ہوئے تھے وہ کئیوں نے ووٹ ڈالنے نہیں آئے. یہ ضمیر کی بات ہوتی ہے. اگر آپ کا ضمیر جاگ رہا ہے تو وزارت, سیاست اور یہ ساری چیزیں کوئی چیز نہیں ہے. ہم نے ڈنکے کی چوٹ سے, میں نے کہا سب سے پہلے پہنچیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے. سو جو بکنے اور بکنے والے لوگ ہیں, میں جملہ دہراتا ہوں, جو بکنے اور بکنے والے لوگ ہیں وہ اس کی کسی دور میں بھی کمی نہیں ہوئی. بکنے اور بکنے والے ہر دور میں زندہ ہوتے ہیں. اصول والے لوگ مر بھی جاتے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں. لیکن خان صاحب کو پسند نہیں تھا نا خرید و فروخت. وہ جب ہوا پچھلے سینٹ الیکشن میں تو انہوں نے اپنی جماعت کے لوگوں کے خلاف کہا کہ ہم ان کو تحقیقات کریں گے. خیر وہ بھی نہیں ہوئی. تو اس وقت چونکہ ہم دوسری طرف کھڑے ہیں لائن کے اور لوگ رضامند بھی ہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر سیاست میں سب جائز ہے. پھر وصول کی بات تو نہ ہوئی, پھر تو سیاست ہوئی نا. دیکھیں جب آدمی, نواز شریف کا والد مجھے کہا کرتا تھا جب میں اسے کہتا تھا کہ اس نے کہا شیخ رجی جب آدمی وزیر اعظم ہوتا ہے نا اس کے بڑے سارے مسائل ہوتے ہیں, تو ہر وقت ہی اپوزیشن لیڈر کا کردار نہ ادا کیا کر. سو جب آدمی وزیر اعظم ہوتا ہے اس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. سو مسائل اور اس کے حل کے لیے بعض ایسی چیزیں بھی کرنی پڑ جاتی ہیں جو کہ بظاہر اچھی دکھائی نہیں دیتی لیکن اس کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے. بعض کڑوی دوائیاں ہوتی ہیں لیکن اس سے معاشرہ صحت یاب ہو جاتا ہے. چلیں اس کو اب شوگر کوٹ کر کے اس بات کو کہہ دے, لیکن
اصلیت تو یہی ہے سر، پھر خرید و فروخت یا پھر بات چیت یا لین دین یا آپ کو اپنی ڈیل. بات کہنے کا حق ہے، مجھے اپنی پیشکش کرنے کا حق. چلیں سر آگے بڑھتے. سلیم مانڈوی والا صاحب کو آپ لوگ کر لیں گے ڈی سیٹ، یا یہ خالی ایک پریشر کے طور پہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی ہم ان کو تبدیل کریں گے، یا وہاں پہ بھی نمبر گیم پوری ہے آپ کے پاس؟ یہ ٹیکنیکل کھیل ہے میرے حساب سے. ٹیکنیکل کیسے ہے؟ ایز اے سینئر موسٹ پولیٹیکل ورکر ان پارلیمنٹ، اگر سلیم مانڈی والا وہاں ہو، میرا دوست ہے ذاتی، اس کو بھی سنانا چاہتا ہوں، اگر سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد ہو تو یہ الیکشن ہولڈ کرے گا سلیم مانڈی والا، اپنا کاسٹنگ ووٹ آخر میں ڈال سکتا. اگر سلیم مانڈی والے کے بھی خلاف، یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہیں، یہ اقتدار کے ماتھے کے جھومر ہیں جو سجتے اور اترتے رہتے ہیں، اور یہ وہ پازیبیں ہیں جو جمہوریت میں لوگ پہن کے ناچتے رہتے ہیں. اس جمہوریت کی پازیبوں میں یہ شامل ہے. مانڈی والا اب الیکشن نہیں کرائے گا، صدر کسی کا نام بھیجے گا، اس پہ اپوزیشن کیا کہے گی اور کیا نہیں کرے گی، دیٹ آئی ڈونٹ نو. لیکن 120 دن تک وہ سمجھانے والے کے لیے اشارہ کافی ہے. یہاں آپ نے میسج کر دیے جہاں آپ نے بتانا تھا، لیکن 120 دن کیا ڈیلے بھی کر سکتے ہیں پھر اس پورے معاملے کو؟ لیکن ایونچولی تو الیکشن کرنا ہی مجھے کرنا ہے. رولز اینڈ پروسیجر سینٹ کے نہیں پتا، قومی اسمبلی کے مجھے زبانی یاد ہیں. میں اور شیر افغان صاحب شاگرد تھے خواجہ صفدر محروم کے، ہم باقاعدہ کلاس میں جاتے تھے. اب تو لوگ ویسے ہی آ جاتے ہیں، جو جتنا بڑا چیخا ہے وہ اتنا بڑا لیڈر ہو گیا ہے، بغیر محنت کے بغیر. یہ واحد اسمبلی ہے جس میں کوئی شخص رول اینڈ پروسیجر کوٹ نہیں کرتا. یہ پہلی اسمبلی میں نے دیکھی ہے جو جتنا بڑا چیخا ہے وہ سمجھتے ہیں بڑا. کوئی نہیں کہتا کہ اکارڈنگ ٹو رولز فلانا اور اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن فلانا. بس تو وہ تو پسند آتے ہیں نا خان صاحب کو بھی ایسے لوگ. نہیں آپ کا نہیں خیال ان خان صاحب کو پسند آئیں گے جو زیادہ لوگ بڑے؟ ایک وزیر نے کہہ دیا 5000 بندے ٹانگ دینے چاہیے، پھر شاباشیں بھی ملتی ہیں. ویسے 5000 بندوں کو ٹانگنے والی بات جو ہے شیخ صاحب، یہ ویسے یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ اس کا چلیں 5000 وہ کہتے ہیں نا، ایک فلم تھی انڈیا کی، دلہن وہ جو پیا من بھائے. دلہن وہ جو پیا من بھائے. ابھی تو جمہوریت ہم کھیل رہے ہیں، خدا نہ خواستہ یہ LBW ہم نے قرار دے دی اور ہم نے ان عدالتوں کا احترام نہ کیا، عدالتوں کا احترام نہ کیا، تو 5 بندے بھی بہت ہوتے ہیں. 5000 تو بہت. آپ کو لگ رہا ہے نظام کو کوئی خطرہ اگلے مستقبل میں کوئی مطلب ہو سکتا ہے یا ہے؟ پاکستان میں ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ اس نظام کو بھی فوج نے سنبھالا ہوا ہے، وہی بچائے بیٹھی ہے. اس نظام کو 2 طاقتوں نے سنبھالا ہوا ہے جمہوریت کو، ایک پاکستان کی عدلیہ اور دوسری پاک فوج. باقی ہم سیاستدان جو کرپشن میں ملوث ہیں، ہم دنیا کی ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لندن بھیجو. ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہمیں گھر سے کھانا آنے. کوئی بڑا مطالبہ کریں نا. لندن جانے دیں تو ان کے سارے مسئلے ٹھیک ہیں، تو عمران خان ان کا لیڈر ہے پھر. اور جس کا نیب میں کیس نزدیک ہے وہ اتنی بڑی شاٹ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، بے شک سلپ میں کیچ آؤٹ ہو جائے. اچھا، آج پریس کانفرنس میں آپ نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف اور آپ جو ہیں دونوں کی پرائیورٹی ایک ہی ہے. تو وہ پرائیورٹی ہے، میں نے کہا پارٹی ایک ہے. اچھا پارٹی ایک ہے، سوری مجھے پھر سمجھنے میں غلطی ہوئی. آپ دونوں کی پارٹی ایک ہی ہے، تو وہ کون سی پارٹی ہے؟ عوامی مسلم لیگ. ہم دونوں عوامی مسلم لیگ کے ممبر ہیں. وہ بھی میرے گھر کے سامنے ہی 26 نمبر میں رہتا ہے، میں 33 نمبر میں رہتا ہوں. شام کو میڈیا کو انٹرویو دیتا ہوں. لال حویلی آتے ہوئے اخباری نمائندے، کیونکہ وہ لوگ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں کہ جی وہ تجاوزات بڑی ہوئی ہیں، ریڈیل. میں نے کہا بھئی یہیں ہم وزیر بنے 8ویں مرتبہ، آنا کیا کہتے ہیں انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. لیکن کیسے تو پھر وہاں ایک کرائے کا سرکاری مکان رکھا ہوا ہے، ہم آمنے سامنے بیٹھتے ہیں نا. تیرے سامنے بہ کے رونا تے دکھ تینوں نہیں دسنا. وہ 26 میں ہے، ہم 33 میں ہیں، اور دونوں کی پارٹی ایک ہے. اور یہ مریم ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے اپنی باپ کی رہائی کے لیے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اپنی بیٹے کی کیس کو. شیخ صاحب کیسے یہ پارٹی ایک ہے؟ اس پریس کانفرنس میں مریم صاحبہ کے ساتھ عوامی مسلم لیگ ایک ہے نا، سمجھا کریں. سر میں سمجھ گئی ہوں، لیکن شہباز شریف صاحب نے اس پریس کانفرنس کا آغاز کیا، پھر مائک مریم صاحبہ کو تھمایا، پھر اس کے بعد پریس کانفرنس کو اینڈ کیا. وہ مولوی کبھی نہیں پکڑا جاتا جو بغاوت کی تقریر سے پہلے تلاوت کرتا ہے.
अच्छा, तो अभी भी वो बातचीत के हक में है? मैं आखिरी 5 कुल भी पढ़ दूं, सूरत नास पढ़ दूं, फलक पढ़ दूं, फील पढ़ दूं, जो अल कुरैश पढ़ दूं, बाद में तो उसी ने पकड़े जाना ना जिसने कहना है जनाब अली के अबाबील के हाथियों को किस तरह जनाब अली पत्थरों ने और अबाबीलों ने ये वो फलां। अब आप मुझे भी घेरे में ले रही हैं। नहीं सर, मैं घेरे में नहीं ले रही, अल्लाह माफ करे। पढ़ने वाले और नात पढ़ने वाले नहीं पकड़े जाते। कानूनी माहिरीन कहते हैं बगावत की तकरीर में तलावत करने वाले और नात पढ़ने वाले नहीं पकड़े जाते। सर कानूनी एक्चुअली माहिरीन है, वो ये कह रहे हैं कि जो उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग मौजूद थे उन सब पे कानूनी कदगन लग सकती है इसके बाद, इसलिए मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात बोली है। ये तो बुकला बात कर रहे हैं। फिर वो ठीक कह रहे होंगे, मैं तो सियासी बात कर सकता हूँ। लॉ मैंने भी पढ़ा है, पर मैंने दुनिया के चोटी के केस लड़े हैं। पनामा लड़ा है, हुदैबिया पेपर मैं जीत गया था, उन्होंने टेक्निकल करार दे दिया, वरना वो भी मेरा तारीखी केस था। और रॉयल पाम केस रेलवे के एसेट्स और हिस्ट्री का तारीखी केस है, दुनिया के 6 वकील सामने थे, वो मैंने जीता और उन जजेस को मेरा सलाम है। और मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, जो कहता रहता हूँ, कोई नई बात नहीं है, स्कूल लाइफ से कह रहा हूँ, देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। Nobody looks towards case, everybody looks towards face। और अगर डर्टी फेस है तो ये सजा हो जाएंगे, ये डर्टी फेस है। दस्ताने पहने हुए इन्होंने सारे जुर्म किए हैं, दस्ताने उतर गए, गंद में ये पकड़े गए हैं, वीडियो की कोई हैसियत नहीं है, किसी ने अल्फिया बयान देना नहीं है, तो जा पुत्र रावी कोई आवी न जावी। शेख साहब सवाल और भी हैं, ऑफ कोर्स रेलवे से मुतालिक भी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ये खुसूसी नशिस्त है शेख रशीद अहमद साहब के साथ। मरियम फिर मुस्लिम लीग नवाज की जो लीडर हैं, अब एटलीस्ट वो इस हद तक तो बन गई है कि बयानिया उनका चल रहा है। शहबाज शरीफ साहब तो बैकफुट पे हैं, बेशक वो एक अलामती तौर पे सदर जरूर है, लेकिन ही डजंट कंट्रोल द शॉट्स। मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि मरियम ने पार्टी पे कब्जा कर लिया और शहबाज शरीफ फारिग है, हमजा शहबाज फारिग है, और ये बस जुमा जंज के साथ हैं। अब शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ जो है वो जुमा जंज के साथ है, वो मैटर नहीं कर रहे, पार्टी उसने कैप्चर कर ली है। और देखें, फॉर ग्रेट अचीवमेंट यू हैव टू टेक ग्रेट रिस्क। उसने पार्टी की अचीवमेंट करनी थी, वो कर ली है। तो सियासी तौर पे फायदा जुमा जंज के साथ होगा। सियासी तौर पे फायदा तो हुआ है ना नून लीग को, क्योंकि ऑफ कोर्स इसका पहले सियासी फायदा उठाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो तो कवानीन के लिए लेके जाएंगे अदालत में, तो दब लेकर जाएंगे। सियासी तौर पे तो एक अच्छा आप समझेंगे स्ट्रोक खेला है। सियासी तौर पर मरवाया भी नवाज शरीफ को मरियम ने और आगे भी धक्का दे दिया है। अब देखें ना, रिजल्ट ओरिएंटेड सियासत होती है ना। सियासी तौर पर ये मरवाया कि सारी हुकूमत को सत्यानाश करा दिया डॉन लीग्स के साथ और मुख्तलिफ लोगों के साथ। वो जब सत्यानाश हुआ तो पनामा में वो बातें की कि वो सत्यानाश हो गया। अब जब थोड़ी सी अपील लगी है तो सवा सत्यानाश हो गया। हारिस आके कहे ना ये वीडियो ठीक है, जो उनका वकील है वो कह रहे हैं हम जाएंगे अदालत में, हम इसके वकला से मुशावरत करें बेहतर। कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? PMLN वाले खुद जब हम उनसे बात करते हैं वो इस बात वो उन्होंने यही कहना है। क्या कहेंगे? ये नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तो वैसे आपका क्या ख्याल है, बिलावल बेहतर सियासत कर रहे हैं या मरियम? बिकॉज दोनों इस वक्त टफ टाइम तो दे रहे हैं हुकूमत को, आप ना भी माने लेकिन एटलीस्ट आपको पता नहीं। अगर आप टफ टाइम इसको समझती हैं, नहीं दे रहे टफ टाइम। खान को रिलैक्स देख, कोई टफ टाइम नहीं दे रहे। टाइम देखें, कोई टफ टाइम नहीं दे रहे, आप यकीन मान लें। अपोजिशन में ज्यादा इमरान खान मुख्तलिफ तौर पर वो शशोपंज में रहता था, आजकल तो बिल्कुल मैं उसको रिलैक्स देखता हूँ। मैं ज्यादा उससे डिस्टर्ब होता हूँ, मैं ज्यादा डिस्टर्ब हूँ एज ए मिनिस्टर अपनी जिम्मेदारी को जानते हुए। बट आई डोंट फील कि इमरान खान इज डिस्टर्ब बाई बिलावल आर दी मरियम। आप इंटरव्यू दे रहे थे जब ये ट्रेन का हादसा हुआ। अब चूंकि ट्रेन हवाले से सवाल नहीं पूछेंगे, रेलवे के हवाले से तो ये मुकम्मल नहीं होगा इंटरव्यू। आपने कहा मेरे जमीर पर बोझ होता तो मैं इस्तीफा दे देता। तो शेख साहब जमीर पे बोझ और कितना मतलब जो है किन बातों पे हुआ करता है? इतने ज्यादा, खासतौर पे जून में कोई 12-13 हादसात हो गए। अभी जो पिछला है उस पर बड़ा बुरा एक डेथ टोल 24 के करीब लोग जो हैं वो जाँ भाग हुए हैं। तो वो जमीर पे बोझ का फिर क्या क्राइटेरिया है शेख साहब? देखें,
مختصر تیز آپ سے باتیں کرتا ہوں. 3 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں میرے دور میں. ایک سب سے بڑا اور المناک حادثہ یہ ہوا ہے. اس سے پہلے جناح ٹکرائی ہے, اس میں 2 ڈرائیور اور ایک اسسٹنٹ اور ایک ڈرائیور مر گیا. ایک ملت اور شالیمار میں ایک بندہ جاں بحق ہو گیا. 1500 پھاٹک ہیں جس میں کوئی مین نہیں ہے, ان مین پھاٹک جس کو کہتے ہیں. 1300 مین پھاٹک ہیں. مین اور ان پھاٹک میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوئے ہے, بندہ موٹر سائیکل ٹرین دیکھ رہا ہے سامنے آ رہی ہے, پھر بھی وہ کانٹوں میں ٹوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. وہ کہتا ہے پہلے نکل جاؤں گا, ٹرین پہلے آ جاتی ہے, مر جاتا ہے. بڑا پرانا انفراسٹرکچر ہے, اس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. لوگوں نے پروکیورمنٹ کی ہے, اوبر ویگنیں خریدی ہیں, ایسے لوکوموٹیو خریدے ہیں جس کا کوئی سافٹ ویئر ہی نہیں ہے, جو خراب کھڑے ہیں. لیٹسٹ ماڈل کے, ابھی اس کی گارنٹی ٹائم پورا نہیں ہوا تو چلے گئے ہیں گوڈاؤنز اس میں, شیڈوں میں. کرپشن کا انبار ہے, کرپشن کی اتنی انبار ہے کہ ریلوے کو بھی ٹھیک ہونے میں 2 سال لگیں گے. اور یہ پلاننگ میں چلا گیا ہمارا کیس ML1 کا. انشاءاللہ اس کے بعد ایکنک کے بعد 1800 کلومیٹر کا جب نیا ٹریک بڑھے گا تو یہ جو پٹڑی یہاں سے اکھیڑیں گے یہ برانچ لائنوں میں لے جائیں گے. ML2 3 4 سب کا ٹینڈر لگا رہے ہیں. تمام افسروں کو کہا ہے کہ جو ڈرائیورز اور جو اسسٹنٹ ڈرائیورز کی اسامیاں خالی ہیں 30 دن کے اندر اندر اس کو, جنہوں نے ٹیسٹ دیے ہوئے ہیں, جنہوں نے دوڑیں لگائی ہوئی ہیں, 105 کے جتنے لوگ ہیں, ان سب کو فوری جو ہے کام دیا جائے. اور جو TLA کے اور پرائم منسٹر اسکیم کے لوگ ہیں ان کو پروسیس کیا جائے, ان کو پکا کرنے کا. ہم یہی کر سکتے ہیں. تو پھر کیا کریں گے تب تک؟ پھر لوگ بسم اللہ پڑھ کے ٹرین پہ بیٹھیں 2 سال کے لیے, آپ پھر لوگوں کو یہی کہہ دیں کہ جی 2 سال ہمیں دے دیں, پھر اس دوران بسم اللہ کی انشاءاللہ تعالی. دیکھیں ہمارے پاس 5 بلین ہم نے زیادہ نفع کمایا, ویسے 10 بلین کمایا. بڑی عید کی ہمارے پاس سیٹیں نہیں ہیں اس وقت بھی. 50 بلین پرانی 136 ٹرینیں اس وقت ٹریک پہ چل رہی ہیں. 55 جو فریٹ ٹرینیں 50 اس کے علاوہ ہیں. سو اس قوم 22 کروڑ لوگ ہیں. کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ وہ جو چھتوں پہ چڑھ کے گرتے تھے مرتے تھے وہ ٹھیک تھے, یا 100 کی بجائے 120 بندے اندر بیٹھ کے بیچارے سفر کر رہے ہیں؟ میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں, لیکن میری نیت ٹھیک ہے. اللہ میرا راستہ پکڑے گا, اللہ میرے لیے راستہ کھولے گا. اور میں پوری کوشش کروں گا کہ میری زندگی میں یہ ML1 اور نالا لئی پروجیکٹ ہو جائے. میں خود ہی قوم سے شکریہ کے ساتھ ایک خطاب کروں گا. اور ظاہر ہے میں نے ساری عمر, میں کوئی, میرا 2-3 ایشو تھے, ہماری یونیورسٹی بزدار صاحب نے دے دی ہے, اور نالا لئی اور ماں بچے کا ہسپتال پرائم منسٹر نے دے دی ہے. تو سب ہم اپنے حلقے میں, وی آر بیسٹ ان فیمیل ایجوکیشن ان پاکستان. ہم 27ویں نمبر پہ تھے پاکستان میں, آج نمبر 1 ہماری بیٹی جو ہے رکشے ڈرائیور کی بیٹی نے CSS میں ٹاپ کرتی ہے. کبھی آپ نے سنا پاکستان میں کہ رکشہ ڈرائیور کی بیٹی نے CSS میں ٹاپ کیا ہو؟ کیونکہ ہم نے بیٹی کو گھر کے اندر کالج اور یونیورسٹی دی ہے, گھر کے سامنے دی ہے یونیورسٹی اور کالج. کوئی وارڈ ایسا نہیں جس میں کالج اور یونیورسٹی نہیں دی. پہلا شہر ہے راولپنڈی جس میں 3 یونیورسٹیاں ہونے جا رہی ہیں. چلے, بیکاز یہ جو ٹیکنیکل آپ نے باتیں کی نا, اس سے تو میں اگری کرتی ہوں, یہ تو بالکل صحیح آپ بات کریں. پچھلے دور میں بھی یہی چیلنجز تھے. وہ تو آپ لوگوں نے ایکچولی ہمیں بتایا تھا کہ وزراء کو استعفیٰ دے دینا چاہیے جب اس طرح کے حادثے ہوا کریں. تو میں نے اسی کانٹیکس میں آپ سے سوال پوچھا, بیکاز یہ تو سٹینڈرڈ آپ لوگوں نے اپنے لیے سیٹ کیا تھا. نئے پاکستان کا نیا سٹینڈرڈ تو یہی تھا نا. صحیح ہے. ٹھیک ہے, چلے اب آپ نے بالکل چونکہ کنسیڈ کر دی ہے, اسی کے ساتھ پروگرام بھی ختم ہو گیا. بہت شکریہ.